नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है आमाल सालह की तरगीब। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अजीज़ व अक़ारब में शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं अपने मौजू की तरफ कि हाँ, हमारा दीन जो है वो आमाल से बनता है। आमाल के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो जो है हमारे आमल वो अजर सवाब का बाइस बनेंगे। इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी नीयत क्या है। हमारी नीयत जो होनी चाहिए वो ख़ुसूसन अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीयत को खालिस रखना, यानी कि जो भी काम हम करें उसमें अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह की रज़ा के लिए करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आमाल जो है, वो अमल जो है वो हमारे लिए अजर सवाब का बाइस बन जाएगा। एक और हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि आमाल का दारुमदार नीयत पर है। ये जैसी नीयत होगी वैसे ही आमाल होंगे। अगर नीयत सही होगी तो हमारे आमाल भी सही होंगे और वो अजर सवाब का बाइस बनेंगे। इसके साथ है कि कुरान और हदीस के मुताबिक हमारी ज़िंदगी हो, यानी कि जो कुरान पाक में फरमाया गया है, अल्लाह का जो हुक्म है उसको हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अदा करना है। हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक़्त मेरी उम्मत में दीन का बिगाड़ पैदा हो जाए उस वक़्त वो जो शख्स मेरे तरीक़े को थामे रहेगा उसको 100 शहीदों के बराबर अजर मिलेगा। यानी कि इस गए गुज़रे दौर में कुरान और हदीस इसको हमने अपने सामने रखना है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद मुबारक है, फरमाया कि मैं तुम लोगों में ऐसी 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ कि जब तक तुम उनको थामे रहोगे कभी ना भटकोगे। एक तो अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान, दूसरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी हदीस। अगर हम इस पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे तो वो हमारी लिए अजर सवाब का बाइस बनेगा। इसी तरह अच्छे और बुरे तरीक़े की बुनियाद डालना, यानी कि हमारा जो भी काम हो अगर उसको हम अच्छे तरीक़े से निभाएंगे, दीन के मुताबिक चलते हुए हम उस पर अमल करेंगे, अपने शादी ब्याह की रस्में हों या कोई फौतगी वगैरह की रस्में हों या और कोई रस्में हों, अगर उसको हम हर कुरान और हदीस के मुताबिक लेकर आएंगे तो वो हमारे लिए भी अजर का बाइस बनेगा और दूसरों के लिए भी अजर का बाइस बनेगा। अगर हम किसी नेक काम की बुनियाद डालते हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक चलते हुए उस पर अमल करते हैं और दूसरे भी उसको देखा देखी उस पर अमल करते हैं तो वो हमारे लिए भी बाइस रहमत बनेगा, हमारे लिए अजर का बाइस बनेगा और दूसरों के लिए भी अजर का बाइस बनेगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स किसी अच्छे तरीक़े की बुनियाद डाले फिर लोग उस पर चलें तो उस शख्स को खुद उसका सवाब भी मिलेगा और जितनों ने उसकी पैरवी की है उसका अजर भी उसको मिलेगा और उसके सवाब में कमी ना होगी। और जो शख्स किसी बुरी तरीके की बुनियाद रखे फिर लोग उस पर चलें तो उस शख्स को खुद भी
اس کا گناہ ہوگا، اور جتنوں نے اس پر عمل کیا ہوگا اس کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اس میں کوئی بھی رسم ہو وہ غیر مسلموں کے مشابہ نہ ہو۔ قرآن و حدیث کے مطابق اگر ہم اپنی ضرورتوں کو لے آئیں گے تو اس میں آسانیاں بھی ہوں گی اور وہ اجر کا باعث بنے گا۔ خوشی کا موقع ہو، یعنی نکاح کا کام ہے، تو نکاح جو ہے یہ سنت رسول ہے۔ اگر اس کو ہم دین کے مطابق ادا کریں گے تو اس میں ہمیں نہ کوئی پریشانی ہوگی اور نہ ہمارے اجر و ثواب میں کوئی کمی ہوگی، بلکہ اس کو ادا کرنے سے ہمارے اجر و ثواب میں برکت ہوگی۔ اور اسی طرح دوسری رسمیں ہیں، فوتگی کی رسمیں ہیں یا کوئی اور کسی قسم کی رسم ہے، تو اس کو خصوصاً خالصتاً دین کے مطابق دے کر آئے۔ علم دین کی طلب، ہم دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یعنی جتنا ہمارے پاس علم ہے وہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچ جائیں، کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ایک مسلمان کا شیوہ تو یہ ہونا چاہیے، اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو وہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اسی طرح حدیث کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت کو پہنچائے تو وہ قیامت کے دن علماء کے ساتھ اٹھے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ 40 حدیثیں یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اس پر عمل کرنا۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو زندگی ہے یہ گزر جائے گی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج آنکھ بند ہو جائے، کل بند ہو جائے، آنے والے لمحے میں بند ہو جائے تو یہاں کی زندگی ختم، اس کے بعد آئندہ والی زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو اس زندگی کو بنانے کے لیے ہمیں ان اعمال پر کام کرنا پڑے گا، اعمال کو اپنانا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم عبادات کرتے ہیں، جو وضو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ وضو کا جو طریقہ ہے وہ صحیح طریقے سے ہو۔ ہمارا وضو اگر ناقص ہوگا تو ہماری عبادت بھی ناقص ہوگی، ہمارا وضو ٹھیک ہوگا تو ہماری عبادت بھی ٹھیک ہوگی۔ اس لیے تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے وضو کو ٹھیک کریں۔ وضو کا جو طریقہ ہے صحیح طریقے سے ہر عضو کو صاف کریں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پانی کو بھی ضیاع نہ کریں، پانی بھی طریقے سے استعمال کریں، یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسواک کا عمل ہے کہ وضو کرنے سے پہلے اگر مسواک کر لے تو اس کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھنا ان 70 رکعتوں سے افضل ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے۔ اندازہ کر لیں کہ صرف مسواک کا جو عمل ہے وہ کتنا زبردست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
نماز کی پابندی کریں، اول وقت میں نماز پڑھیں۔ اول وقت میں پڑھنے کا مقصد ہے کہ اذان کے ہوتے ہی آپ نماز کی تیاری کر لیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، 5 وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ یہ جو اعمال ہیں یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے معمولی باتوں پر بھی ہمارے لیے کتنا زبردست اجر رکھا ہے۔ اگر ہم گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں نماز کی نیت سے، ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمیں ایک ایک قدم پر نیکی ملتی ہے، اور مسجد کی طرف جب چل کر جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو 27 درجے زیادہ اجر ملتا ہے۔ کتنا زبردست اجر ہے۔ اسی طرح ناظرین محترم، جو اجر کا باعث ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، واپسی پر اس کے پاس نہیں ہوتا تو اس کو مہلت دے دیتے ہیں، یہ بھی اجر کا باعث ہوتا ہے۔ اگر ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اس کو قرض جس سے لینا اس کو کوئی مہلت دے سکتے ہیں تو اس کو مہلت دیں، اس پر زبردستی نہ کریں، اس سے لینے کے لیے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں۔ دیکھیں کہ اگر وہ دینے کے قابل ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو اس کو مہلت دے دیں۔ یہ باتیں جو ہیں یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور ان باتوں سے ہمارے اجر و ثواب کی جو ترازو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ رحم اور شفقت کرنا یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے اعمال کو لے کر آنا جس سے دوسروں کو راحت ملے، دوسروں کو سکون ملے، دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہو، یہ بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کسی کا عیب چھپانا، کسی کے ساتھ زبردستی نہ کرنا، ماں باپ کو خوش رکھنا، یہ ایسے اعمال ہیں۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ کہ ماں باپ کو ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھ لیں تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے، اور ماں باپ کو دن میں کتنی مرتبہ پیار محبت سے دیکھ سکتے ہیں، کتنا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں ناظرین محترم جو اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح یتیم بچوں کی پرورش کرنا، کسی کے ماں باپ نہیں ہیں، یتیم مسکین ہیں، تو ان کے ساتھ محبت سے پیار سے ان کے سر پر شفقت والا ہاتھ رکھنا، یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ ہم تو دنیا میں اسی لیے آئے ہیں، یہ امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں جو بھی اعمال کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور اجر و ثواب کے لیے کریں گے تو وہی ہمارا منافع ہے۔ اس طرح کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ
اس کے کام میں ہوتے ہیں۔ اس زبردست اجر حاصل کرنا، اس میں کیا جاتا ہے؟ منہ کی مٹھاس ہوتی ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، شرم ایمان کی بات ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، اور بے شرمی بدخوئی کی بات ہے اور بدخوئی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ حیا اور بے حیائی، حیا میں رہیں گے تو اس میں خوبصورتی بھی ہوتی ہے۔ حیا انسان کا زیور ہے۔ حیا میں رہیں گے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح سے پیش آئیں گے کہ اس میں آپ کی عزت افزائی ہوگی۔ اگر بے حیائی سے کوئی عمل کریں گے، کوئی کسی کے ساتھ پیش آئیں گے، کسی کے سامنے جائیں گے، تو وہ بھی اسی نظر سے دیکھے گا۔ اس لیے حیا کو اپنائیں، حیا کے ساتھ دوسروں کے سامنے آئیں، حیا کے ساتھ پیش آئیں، تو اس میں بھی یہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ خوش خلقی سے پیش آنا، کوئی بھی کام ہو، کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی لین دین ہو، خوش خلقی کے ساتھ پیش آئیں گے تو اس میں آپ کا بھلا ہوگا، آپ کے لیے وہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش خلقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی نمک کے پتھر کو پگھلا دیتا ہے، اور بدخلقی عبادت کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اپنی زندگی میں ایسے اعمال کریں جو اجر و ثواب کا باعث بنے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس سے ہماری زندگی بھی اجیرن ہوتی ہے اور دوسروں کی زندگی بھی اجیرن ہوتی ہے۔ وقتی طور پر شاید ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہو، لیکن حاصل اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس میں اپنی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے اور دوسرے کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ نرمی سے اور شفقت سے پیش آنا چاہیے، سخت مزاجی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے تو اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی، وہ بھی آپ کے ساتھ پیار محبت سے بات کرے گا۔ اگر کسی کے ساتھ بد مزاجی سے یا سختی سے پیش آئیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی بیہیو رکھے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے بھی کوئی بات ہو وہ نرمی اور پیار محبت سے ہو۔ اسی طرح تواضع کرنا، کسی کے ساتھ کوئی مہمان آ جاتا ہے، کوئی غریب آدمی ہوتا ہے، کوئی بھوکا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تواضع کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اس کے ساتھ بھلائی جیسا برتاؤ کریں۔ اسی طرح سچ بولنا، کوئی بھی کام ہو اس میں کوشش کریں کہ ہر بات سچ کریں۔ سچی بات کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی اور جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ سچ بولیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی سامنے حال ہو جائے گی۔ اس طرح ناظرین محترم، راہ میں چلتے ہوئے کوئی راستے میں پتھر وغیرہ پڑا ہو تو اس کو ہٹا دیں۔
تاکہ اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں اس کو کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی ملی، اس نے اس کو راستے سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بڑی قدر کی اور اس کو بخش دیا۔ یہ ایسے اعمال بھی ہیں کہ یہ معمولی سا عمل بھی ہماری بخشش کا باعث بن جائے گا۔ ایسے اعمال ہماری زندگی میں ہونے چاہیے۔ وعدے کی پاسداری کرے، امانت کی پاسداری کرے۔ کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو حتی المقدور کوشش کرے کہ وہ وعدہ پورا کیا جائے۔ کس کی امانت آپ کے پاس رکھی ہے تو اس میں خیانت نہ ہو۔ اگر آپ کا ذہن اس بات پر ہے کہ امانت کی ایمانداری سے حفاظت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی آپ کے لیے حفاظت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور اس کا اجر و ثواب جو ہے اس کا بھی بہت زیادہ اس میں دخل ہوتا ہے کہ اس بات سے اجر بڑھ جاتا ہے۔ دنیا کی ہرس جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج کسی کے پاس 1 لاکھ ہے تو وہ اس کو 2 کرنے کی کوشش کرے گا، کسی کے پاس 1 مکان ہے تو وہ اس کو 2 کرنے کی کوشش کرے گا، کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ ہرس بڑھتی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ انسان کا پیٹ اتنا ہی ہے۔ اگر وہ 2 روٹی کھانے والا ہے تو 2 روٹی ہی کھائے گا، اس میں وہ 4 روٹی نہیں ڈال سکتا، تو پھر ہرس کھائے گی۔ آج آنکھ بند ہو جائے تو جو کچھ بھی ہے وہ یہیں کا یہیں رہ جائے گا۔ سکندر اعظم کے متعلق بھی ہے، جب گیا تھا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس، لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں تو دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں، کچھ ساتھ نہیں لے کے جاتے۔ یہ کفن کا جو ٹکڑا ہے یہی اپنے ساتھ جاتا ہے، بلکہ ہم میں تو اتنی بھی سخت نہیں ہوتی، اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنے پاؤں پر چل کر چلے جائیں، دوسرے لوگ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ جب ایسی ہی انسان کی اہمیت ہے تو پھر ہرس کرنے سے کیا فائدہ؟ موت کو یاد رکھنا، لمبی لمبی امیدیں نہ باندھنا، نیک کاموں کے لیے وقت کو غنیمت سمجھنا۔ یہ وقت جو ہے یہ آج کا وقت آج اگر ہاتھ سے گزر گیا تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ کوشش کریں کہ اس وقت کو قیمتی بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصیبت پر صبر کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، اور ایک سب سے بڑھ کر جو عمل ہے وہ مردے کو غسل دینا اور اس کے گھر والوں کو تسلی دینا۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ کوئی مصیبت ہو اس میں صبر کرے، اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ کچھ اعمال تھے جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔
آپ کے لیے اچھی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔